नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप और आपके अहले खाना सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने यूट्यूब चैनल सच्चा राही के प्लेटफार्म से जो पैगाम और जो SMS शेयर करना चाहते हैं वो है कि मुस्लिम लड़कियां इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही हैं। आप हजरात देख रहे हैं इस वक्त एक हंगामा है कि मुस्लिम लड़कियां वो हिंदू लड़कों से शादी कर रही हैं। फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से वीडियोस और फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं जिनके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एक बड़ी तादाद लड़कियों की वो है कि जो हिंदू लड़कों से शादी कर रही है, उनसे दोस्ती की जाती है, फिर उनको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात ये कहाँ तक दुरुस्त है, कितने परसेंटेज सही है और क्या हकीकत में इतनी बड़ी तादाद है जितनी बड़ी तादाद दिखाई जा रही है, ये एक अलग विषय है, अलग जांच का एक मामला है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, अफसोस की बात है और इस पर हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुस्लिम समाज की लड़कियां वो गैरों के साथ में क्यों शादी कर रही हैं। इस पर बड़ा अफसोस होता है और रोना आता है कि वो हमारी बेटियां, वो हमारी बच्चियां, वो हमारी बहनें के जिनकी हम बड़े फ़िक्र के साथ में तरबियत करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, फिर वही हमारी बच्चियां वो हमसे निकलकर, हमारे चुंगल से निकलकर, हमारे ख़यालात से निकलकर, हमारे घर से निकलकर वो दूसरों के पास कैसे पहुंच जाती हैं, वो दूसरों की मोहब्बत का शिकार क्यों कर हो जाती हैं और नतीजा ये होता है कि वो अपने मुक़द्दस मज़हब, मुक़द्दस धर्म इस्लाम से भी हाथ धो देती हैं और मुर्तद हो जाती हैं। नाज़रीन, इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि हम सही माना में उन बच्चों की और बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। इस्लामी तरबियत और दीनी तरबियत हम अपनी बच्चों की नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इस्लाम के मकाम और मर्तबा क्या है और जो तौहीद और रिसालत का जो अक़ीदा है उसकी अहमियत, उसकी आज़मत क्या है, मज़हब इस्लाम क्या चाहता है, ये तमाम चीज़ें उनके दिल और दिमाग के अंदर नहीं रहती और वो चुनाचे जब अहमियत नहीं होगी तो फिर उस चीज़ को हल्का समझते हैं और वो इस्लाम के मुकाबले में दूसरी चीज़ को अहमियत दे देते हैं। तो पहली बात ये है कि हम अपने बच्चों की दीनी और इस्लामी तरबियत नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात ये भी है, आप अपने मुआशरे के अंदर, अपने गांव, अपनी बस्ती के अंदर इस चीज़ को देख सकते हैं। वो ये है कि अगर भाई के होते हुए बहन गलत कदम उठा रही है, माँ के होते हुए अगर बेटी गलत कदम उठा रही है और बाप के होते हुए अगर बेटी गलत रास्ते पर चल रही है, तो एक नज़रिया ये भी है और एक सर्वे ये भी है कि भाई के अंदर भी ज़रूर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, माँ के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ फॉल्ट और कमी है और बाप के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कमी और ख़ामी है कि जिसकी वजह से वो अपनी बेटी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और भाई अपनी बहन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो थी कि हम इस्लामी और दीनी तरबियत अपनी बच्चों की नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस्लाम से हाथ धो बैठती हैं। और दूसरी ये है कि ख़ुद अगर मेरे अंदर फॉल्ट होगा तो सही माना में मैं अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकता। मुझे खामोश रहना पड़ेगा उनकी कमियों पर, मुझे खामोश रहना पड़ेगा उनकी गलतियों पर, मुझे खामोश रहना पड़ेगा उनकी बुराइयों पर। वो जो चाहें करेंगे और मैं खामोश बना बैठा रहूँगा। तो ऐसा हो रहा है। तो यही है कि हम उनकी दीनी तरबियत करें, इस्लामी निज़ाम, इस्लामी सिस्टम और इस्लामी लॉ का उनको पाबंद बनाएं और उनके दिल और दिमाग के अंदर इस्लामी मोहब्बत को डाल दें और तौहीद और रिसालत का जो अक़ीदा है, इसकी अहमियत, इसकी आज़मत को अपने बच्चों और बच्चों के अंदर बिठा दें कि इस्लाम का क्या मकाम है, इस्लाम का क्या मर्तबा है और मज़हब इस्लाम क्या है। अगर ये चीज़ हम अपने बच्चों को और बच्चों को सिखाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह वो इस्लामी धर्म से दूर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इन हालात के अंदर जब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं,
ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروپیگنڈے کے تحت یہ ہو رہا ہے، ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم ہے۔ آپ اس کو ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں، بے شمار ویڈیو اور یوٹیوب کے اوپر ڈلی ہوئی ہیں، بہت سارے بھاشن اس طرح کے ہیں، بہت سارے بیانات اس طرح کے ہیں، اور بہت سارے SMS اور پیغامات اس طرح کے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلم دشمن تنظیمیں ہیں، خواہ وہ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، مسلم دشمن تنظیمیں جتنی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کی ایک سوچی سمجھی پلاننگ ہے، خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باقاعدہ ایک سوچی اور سمجھی پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے مسلم بچوں کو اپنی محبت میں پھنسایا جائے، کیسے مسلم بچوں کو ان کے مذہب اسلام سے نکال دیا جائے، اور کیسے مسلم بچوں سے شادی کی جائے۔ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ لگتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اپنی بچیوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ایک والدین کے لیے، بھائی کے لیے، اپنی بہن کے تئیں، اور ماں باپ کے لیے اپنی بیٹی اور بچوں کے تئیں ایک یہی فکر لاحق ہے، اور یہی سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہم کیسے اپنی بچوں کو اور خصوصاً اپنی بچیوں کو ارتداد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں کہ وہ ہندو لڑکوں کی محبت کا شکار نہ ہوں، وہ ان کے ساتھ میں شادی نہ کریں۔ تو یہ چند پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں کہ کیسے ہم اپنی بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ پوائنٹ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو دوسروں کے پاس شیئر کریں، ان کو دوسروں تک پہنچائیں، اور خود بھی عمل کریں، اور اپنے معاشرے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنے گاؤں اور بستی کے اندر ایسا ماحول بنائیں۔ دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اسلامی سسٹم اور اسلامی نظام کا پابند بنائیں، اور خصوصاً پردے کا پابند ان کو بنایا جائے اسلامی نظام کے تحت۔ اور جو میں نے پہلے بات کہی، اور توحید اور رسالت جو عقیدہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے، رسالت کو ماننے کا کیا مطلب ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کو مان کر، اسلام کو اپنا کر، اسلام کے مطابق زندگی گزار کر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ چیز، اس کی اہمیت، اس کی عظمت ہم اپنی بچیوں کے دل اور دماغ کے اندر بٹھا دیں، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو مخلوط نظام تعلیم جو ہے، ملا جلا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک بچیاں بھی وہیں پڑھ رہی ہیں اور بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس نظام سے، اس سسٹم سے اپنی بچیوں کو دور رکھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ یہ کہیں گے، خود میں بھی یہ کہوں گا کہ آج اس وقت اس مسلم قوم کو تعلیم کی ضرورت ہے، بے شک بالکل تعلیم کی ضرورت ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس قوم کو، اس مسلم سماج کو اچھے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، اچھی نرسوں، اچھی ڈاکٹرنیوں کی بھی ضرورت ہے، اچھے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، تمام تر ضرورتیں اس مسلم سماج سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز بھائیوں، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ اسلام ہے، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ ایمان ہے۔ اگر ہم ایمان کو دیکھ کر ڈاکٹر بنیں، ایمان کو دیکھ کر ہم انجینئر بنیں، ایمان کو دیکھ کر ہم نرس بنیں، تو اس نرس بننے سے، اس ڈاکٹر بننے سے، اس انجینئر بننے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں مخلوط ملا جلا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اس سے ہمیں اپنی بچیوں کو بچانا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا بدل یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہا گیا کہ پڑھائی ضرور ہے، ایجوکیشن ضرور ہے، تعلیم ضرور حاصل کرنی ہے، لیکن اس کا بہترین اپائے یہ ہے کہ نظام تعلیم ہمارا اپنا ہو، ہمارے اپنے کالج ہوں، ہمارے اپنے یونیورسٹی ہو، ہمارا اپنا سسٹم ہو، تب ہم ان تمام باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ماشاءاللہ مسلم طبقہ وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، ایسے لوگ آگے آئیں، وہ اچھے اسکول، اچھے کالج کا انتظام کریں، اور جو مدارس اسلامیہ ہیں اگر وہ سائڈ سے باقاعدہ اسکول اور کالج کا نظام چلائیں تو انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو لڑکیاں اسکول اور کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، ان کی
دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کرنی پڑے گی۔ جو ہماری مسلم بچیاں اور بہنیں وہ اسکول کے اندر پڑھ رہی ہیں، اب باقاعدہ آپ اسپیشل کلاس کے طور پر کہیے یا گھر کے نظام اور گھر کے سسٹم کے اعتبار سے کہیں، ان کے لیے ہمیں ضرور تربیت کا نظام بنانا پڑے گا خصوصی طور پر، اور ان کی اسلامی ذہن سازی کرنی پڑے گی، اسلامی تھنکنگ، اسلامی سوچ ان کی بنانی پڑے گی۔ اگر ان کی اسلامی سوچ بن جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہیں گی۔ اسی طریقے سے ان کے اخلاق اور کردار پر بھی گہری نظر رکھنی ہوگی۔ جو بچے اسکول کے اندر ہیں ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کے کریکٹر، ان کے رہنے سہنے پر خصوصی طور پر توجہ دینی پڑے گی۔ یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ ٹیوشن کلاس کے نام سے اور اسی طریقے سے اسپیشل کلاس، کمپیوٹر کلاس کے نام سے جو کلاسیں چلتی ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں، اس سے بہت بڑا نقصان ہے۔ یہاں بھی وہی بات کہی جائے گی کہ یہ ہمارا اپنا نظام ہو، اور اگر جا رہی ہیں تو ان کی باقاعدہ کڑی نگرانی ہونی چاہیے، ان کو لانے اور لے جانے کا باقاعدہ سسٹم ہو۔ اس سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ٹیوشن کے نام پر اور کمپیوٹر کلاس کے نام پر ہماری بہنیں اور بچیاں باہر جاتی ہیں، اور پھر وہ جس راستے پر چل پڑتی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اور پانچواں پوائنٹ جو تھا وہ تھا کہ اینڈرائڈ موبائل اور بائک کسی بھی حال میں اپنی بچوں کو خرید کر نہ دیں۔ بڑا موبائل کسی بھی حال میں اپنی بچوں کو خرید کر نہ دیں، اور بائک کسی بھی حال میں اپنے بچوں کو خرید کر نہ دیں۔ اس سے بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے، اور تمام تر غلط راستے ان چیزوں سے نکل کر گزرتے ہیں۔ تو ہاں، البتہ اگر بہت ہی زیادہ مجبوری ہے تعلیم کے تحت، اگر بہت زیادہ مجبوری ہے اینڈرائڈ موبائل رکھنے کی، بڑا موبائل رکھنے کی، یا اسی طریقے سے بائک وغیرہ دینے کی، تو پھر وہی بات کہی جائے گی کہ آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، ایک بھائی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ کڑی نظر رکھیں اور کڑی نگرانی اپنی بچوں کی، اپنی بہنوں کی کریں۔ پانچواں پوائنٹ۔ اور چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہماری بچیاں موبائل ریچارج کے بہانے سے یا اسی طریقے سے زیروکس وغیرہ یا بک وغیرہ خریدنے کے بہانے سے بازار کے اندر اگر وہ جاتی ہیں تو وہاں بھی ہمیں ان کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کی ضرورتیں خود پوری کریں۔ بھائی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کی ضرورتیں پوری کریں، یا کوئی بھی گھر میں عورت ہے اس کی ضرورت خود پوری کرے۔ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچوں کی گھر میں رہتے ہوئے ضرورت پوری کرے، کیونکہ اگر گھر میں ضرورت پوری نہیں ہوگی تو تبھی وہ دوسرے کا منہ کو تکے گی۔ تو ان کی جو ضروریات ہیں وہ گھر کے اندر پورا کریں، اور موبائل ریچارج کے بہانے سے یا بک وغیرہ خریدنے کے بہانے سے ان کو خدا کے واسطے بازار کے اندر نہ جانے دیا جائے، اور خصوصاً غیروں کی دکانوں پر۔ اسی طریقے سے ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ غیر مسلم جو لڑکیاں ہیں ان کی دوستی سے بھی ان کو دور رکھا جائے۔ صرف لڑکوں کی بات نہیں، غیر مسلم جو لڑکیاں ہیں ان کی دوستی سے بھی ان کو دور رکھا جائے، کیونکہ آنے والے وقت میں خدشہ اس بات کا ہے کہ یہی ان کی دوستی یہ اور زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ جو ہماری بہن یا ہماری بیٹی کی جو ایک غیر مسلم لڑکی جو دوست ہے اس کے ذریعے سے میل ملاپ ہوگا، دوسروں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے گھر آنا جانا ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے بھی دوسرے دوست ہوں گے، تو اس سے ایک راستہ کھلتا چلا جائے گا اور تعلقات غیروں سے بنتے چلے جائیں گے، اور آنے والے وقت میں اور زیادہ خدشہ ہے بگاڑ کا اور فساد کا۔ تو یہ 6 اور 7 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جن پر عمل کر کے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اہم پوائنٹ تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ ان کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں، اور یہ 7 پوائنٹ میں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنی بچوں کو ارتداد سے بچا سکتے ہیں۔
اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے مسلم بھائی یا مسلم سماج سے تعلق رکھنے والے، وہ خواہ مسلم بچے ہوں، مسلم مرد ہوں یا مسلم عورتیں ہوں، مسلم لڑکیاں ہوں، وہ جو اس چیز کا شکار ہو گئے وہ یاد رکھیں، ایک مسلم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے، اور اسی طریقے سے ایک مسلم لڑکی کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر مسلم لڑکے سے شادی کرے۔ فتاویٰ کی کتابوں کے اندر اس پر فتاوے ہیں، یہ مسئلہ ہے بالکل وضاحت کے ساتھ کہ وہ شادی ہی نہیں ہوگی، وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ باقاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مشرک عورتوں سے شادی نہ کریں یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ اور پھر آگے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، لڑکیوں سے بھی کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ اے لوگو تم اپنی لڑکیوں کی، اپنی عورتوں کی شادی نہ کرو غیر مشرکوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ اگر ایمان قبول کر لیا تو پھر تو جائز ہے، اور اگر ایمان قبول نہ کیا اور ایک مسلم لڑکی نے غیر مسلم سے شادی کر لی تو وہ جائز نہیں ہے، یا ایک مسلمان لڑکے نے غیر مسلم سے شادی کی اور اس لڑکی نے اسلام قبول نہیں کیا تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ فتویٰ اور مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ وہ زنا شمار کیا جائے گا۔ جب شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا اسلامی اعتبار سے، تو وہ زنا کہلائے گا، اور زنا کے کتنے نقصانات ہیں وہ ہر ایک شخص جانتا ہے، اس پر بولنے کی ضرورت نہیں۔ بس میں نے قرآن کریم کی آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی، اور آگے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یہاں فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ ایک غلام، آپ جانتے ہیں غلام ہوا کرتے تھے اس وقت میں، میرا ایک شخص ہے، میں نے اس کو خریدا، وہ پرسنل میری ملکیت ہو جایا کرتا تھا، میری پروپرٹی ہو جایا کرتا تھا، میں نے ایک شخص کو خریدا اور میری پرسنل پروپرٹی بن گیا، میری ذاتی ملکیت بن گیا۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک ایمان والا اگر غلام ہے تو وہ بھی مشرک سے بہتر ہے، وہ بھی شرک کرنے والے سے بہتر ہے۔ اب اس وقت میں غلام کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والا اگر غلام بھی ہے تو وہ بھی شرک کرنے والے سے، مشرک سے وہ بھی بہتر ہے۔ اس مشرک سے کہ جس کے پاس خواہ وہ مشرک حسین ہو، جمیل ہو، اس کے پاس مال اور دولت ہو، اچھی جاب اس کی ہو، لیکن ایمان کے مقابلے میں میرے بھائیوں، بہنوں اور عزیز ساتھیوں، ایمان کے مقابلے میں یہ تمام چیزیں کچھ نہیں حیثیت رکھتی ہیں، بالکل مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی ایمان کے مقابلے میں حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میں بڑے ہی درد کے ساتھ، بڑے ہی فکر کے ساتھ یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے جو ہماری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، ہمارے مسلم بھائی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کہ خدا کے واسطے وہ خود بھی اس چیز کی فکر کریں اور اپنے گھروں کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے گاؤں کے، اپنی بستی کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ صرف مسلم سماج کے لیے ایک پیغام تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے بھائیوں سے، اپنے وطنی بھائیوں سے بھی یہی بات کہیں گے کہ یہ جو اس طرح کا ایک نظام چل پڑا ہے، جو اس طرح کا ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور جو اس طرح کی سازش رچی جا رہی ہے، اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں۔ اس سے جو ایک سنسکرتی ہے ہمارے ہندوستان کی، جو ایک نظام ہے، اور جو ایک پہچان ہے، جو ایک محبت ہے، اور جو ایک ہمارے اس ملک کا جو ایک یہ کہیے کہ ایک پہچان ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ کے بھی بہنیں ہیں، آپ کے بھی مائیں ہیں، آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، ہر ایک شخص بہن رکھتا ہے، بہنیں رکھتا ہے، اس کے گھر میں بھی بہو اور بیٹیاں ہیں، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے بڑے درد کے ساتھ، بڑے فکر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کی فکر کریں، خدا کے واسطے اپنے گھروں کی فکر کریں۔ اگر ایمان کو بچانے کے ساتھ میں اگر تعلیم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تعلیم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان وہ اصل چیز ہے میرے بزرگوں۔ وہ ایمان اگر ہمارے پاس ہے تو پھر جنت انشاءاللہ مل کر رہے گی، اور اگر ایمان کو دیکھ کر ہم نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن وہ جہنم تو
پہنچانے والی بن جائے گی اور جہنم تک ہمیں راستہ دکھانے والی ہوگی اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ہم پوری امت کے لیے دعا بھی کریں اور اس طرح کا نظام بنائیں اور خود فکر کریں، انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ہر ایک شخص کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی غفلت سے بیدار نہ ہوئے، اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، اب بھی نہ جاگے، تو پھر کل جب اٹھیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی اور قافلہ بہت دور جا چکا ہوگا اور بات ہاتھ سے نکل چکی ہوگی۔ پھر اس وقت اگر خون کے آنسو روئیں گے تو ان خون کے آنسو رونے سے بھی کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ تو اس وجہ سے ابھی وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھے اور اپنی فکر کریں، اپنے گھر کی، اپنے معاشرے کی اور مسلم سماج کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً مسلم سماج کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔